पुराने ज़माने की बात है कि एक सहरा से एक फ़कीर का गुज़र हुआ और उसने देखा कि वहाँ पर बहुत से बूढ़े, बच्चे, नौजवान, ख़वातीन सभी खड़े अल्लाह ताला से हाथ उठा उठा कर दुआ मांग रहे हैं कि ऐ बारी ताला बारिश दे दे ताकि हमारे टोबे भर जाएं और हमें पीने के लिए पानी मैसर आए। फ़कीर को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा कि आपको पीने का पानी कहाँ से मैसर होता है? तो उन्होंने कहा कि कभी 6-7 माह के बाद यहाँ कुदरती बारिश होती है और उससे हमारे टोबे भर जाते हैं और हम उनसे पानी पीते हैं। वो उनकी बात पर बड़ा मुताज्जुब हुआ और उसने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ बारी ताला, तेरे ख़ज़ानों के अंदर कोई कमी नहीं है। तू चाहे तो सारे सहरा को समंदर में बदल दे, तू चाहे तो सारे ज़र्रात को कतरों में बदल दे। ऐ बारी ताला, ये तेरी मखलूक है, ये तेरे पैदा किए हुए लोग हैं, इनको पानी की किल्लत है, लिहाजा इनको यहाँ पर एक मीठे पानी का चश्मा दे दे ताकि ये यहाँ से सैराब हो सकें। फ़कीर ये दुआ करके रुखसत हुआ और उसने अपना पता बता दिया कि अगर मेरी कहीं ज़रूरत हो तो आप फ़लाँ जगह पर मुझे मिलना। फ़कीर के जाने के बाद तकरीबन 2-3 माह के बाद लोगों ने देखा कि फ़ज़ा के अंदर 2 खूबसूरत कबूतर बार बार मंडला रहे हैं। वो ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, फिर फ़ज़ा में चले जाते हैं और फिर वो एक गोल चक्कर वहाँ पर काटते हैं। ये मंजर देखकर लोग बड़े मुताज्जिब हुए और सब वहाँ पर जमा होना शुरू हुए। जैसे ही लोग वहाँ पर जमा हुए तो उनकी नज़रें ज़मीन पर पड़ी तो देखा कि ज़मीन के अंदर काफ़ी नमी दिखाई दे रही है। एक शख्स ने अपनी कुदाल उठाई और वहाँ पर उसको ज़मीन पर मारा तो कुदाल के नीचे से काफ़ी पानी नमूदार होने लगा। उन लोगों की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो समझ गए कि अल्लाह ताला ने फ़कीर की दुआ सुन ली है, यहाँ हमें पानी का चश्मा मैसर आ गया है। उनका जो नंबरदार था उसने सबको बुलाकर कहा कि कल सुबह की नमाज के बाद सब लोग जमा हों और यहाँ हम कुआं खोदना शुरू कर देंगे। वो सारे लोग सुबह की नमाज के बाद जमा हुए और उन्होंने कुआं खोदना शुरू कर दिया। कुआं जैसे गहरा होता गया, पानी मजीद ऊपर आता गया, हत्ता कि कुआं इतना गहरा कर दिया गया कि उसमें पानी की कोई कमी न रही और अंदर से ठंडा, मीठा, शफाफ और आबे हयात पानी वहां पर दिखाई देने लगा। सब लोगों ने पानी चखा, जी भर के पिया और खूब खुश हुए। जब वो अपना कुआं मुकम्मल कर चुके, उसके बाद उसकी दीवारें बना दी गई, उसको चुनाई कर दी गई, उसके ऊपर एक बाड़ लगा दी गई कि ताकि यहाँ पर कोई जंगली जानवर या कोई किसी किस्म का ऐसा ख़तरनाक जानवर वहाँ पर पानी न पी ले जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो। लिहाजा वो वहाँ से इन तमाम कामों से फारिग होकर वो फ़कीर के बताए हुए पते पर जा पहुँचे। उन सब ने फ़कीर का शुक्रिया अदा किया कि साईं बाबा, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। फ़कीर ने कहा कि ये सब अल्लाह ताला ने आपके लिए कबूल किया है और वो अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है और उसने आपको एक वसीला दिया है कि वहाँ पर पानी का चश्मा बहा दिया है। लेकिन मेरी कुछ बातें हमेशा पल्ले बांध लेना कि ये जो पानी का चश्मा आपको मैसर आया है, ये अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है। इस पानी के चश्मे की हर मुमकिन हिफाजत करना, इसकी कभी बेतौकीरी ना करना, इससे कभी बददियानती ना करना, बदनीति से बरतना नहीं, हमेशा नेक नियति से बरतना। और ये पानी इतना वसी है कि अगर तुम्हारी तमाम नस्लें यहाँ से पानी पीती रहें तो ये पानी कम ना होगा, लेकिन इसमें बददियानती और बदनीयती का शायबा तक ना आना चाहिए। और याद रखो कि पानी को उतना ही इस्तेमाल करना जितनी तुम्हारी ज़रूरत हो। अगर पानी को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो याद रखो कि अल्लाह ताला जहाँ अपनी नेमतें देता है वहाँ छीन भी लेता है। लिहाजा इसकी हर मुमकिन एहतियात करना। सब ने साईं बाबा से वादा किया कि साईं बाबा, ये अल्लाह की एक ख़ास अनायत हमें
ملی ہے، لہٰذا ہم اسے ہر ممکن طریقے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور نہ ہی کبھی اس کے لیے وہ بدنیتی یا بددیانتی کا شائبہ تک آنے دیں گے۔ آخر وقت چلتا گیا، کنواں مزید گہرا ہوتا گیا، اسے گہرا کرتے رہے، صفائی کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، اس کو جانوروں اور تمام دوسرے چیزوں سے محفوظ بناتے رہے، اور پانی روز بروز اس میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ بہت سے آس پاس کے لوگوں نے بھی سنا کہ وہاں پر میٹھے پانی کا کنواں ہے، لہٰذا جو دوسری بستیوں کے لوگ تھے وہ بھی آ کے اس کے قریب آباد ہو گئے اور انہوں نے بھی اس سے پانی لینا شروع کر دیا۔ زندگی انتہائی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ اچانک ان لوگوں کی نیتوں کے اندر فتور آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے، لہٰذا جس کے پاس 10 جانور تھے اس نے اس کی جگہ 20 جانور اور رکھ لیے، جس کے پاس 20 جانور تھے اس نے 40 جانور اور لے لیے، حتیٰ کہ یہ دیکھا دیکھی یہ دوڑ بڑھتی گئی اور کنویں پر بوجھ بنتا گیا۔ پھر پانی کی اتنی بے احتیاطی ہوتی رہی کہ جس کا جی چاہا وہ نکالتا رہا، جس کا جی چاہا وہ آیا اور اس کو جیسے تیسے اس کو استعمال کرتا رہا، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے یوں بھی کیا کہ انہوں نے اسی صاف شفاف پانی کے چشمے سے اپنی سبزیاں اگا لی اور ان سبزیوں کو نہ صرف اپنے استعمال کیا بلکہ بیچا اور ان کی بے توقیری کی۔ وہی سبزیاں جانوروں کو ڈالنا شروع ہو گئی، وہی پانی ہر وقت جو ہے وہ وہاں پہ لیکیج ہوتا رہا، کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ ہر بندے کی گردن کے اندر ایک سریا تھا اور وہ اس کی بے توقیری کرتا رہا، حتیٰ کہ ایسا ہوتا گیا کہ وہ پانی بہت عرصے تک برداشت کرتا رہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے وہاں پر اتنی آبادی اتنی ہو گئی کہ وہ پانی اگر اسے احتیاط سے استعمال کیا جاتا تو شاید وہ اس آبادی کا بھی متحمل ہو جاتا، لیکن وہاں بے احتیاطی اس قدر تھی کہ کوئی پانی ادھر گرایا جا رہا تھا، اسی سے چھڑکاؤ ہو رہا تھا، اسی سے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا جا رہا تھا اور اس کی لیکیج کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اب یوں محسوس ہونے لگا کہ کنواں آہستہ آہستہ بیٹھ گیا اور اس کا پانی آہستہ آہستہ کم ہونا گیا۔ سب لوگوں کو اس کا اندازہ ہو رہا تھا، لیکن ان کی گردنوں کا سریا ان کو اس طرف متوجہ نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ ان کے جو تفاخر تھا وہ بھی کم نہیں ہو رہا تھا اور پانی گھٹتا گیا اور حتیٰ کہ وہ پانی بہت نیچے چلا گیا۔ اب جہاں پر کبھی ان جانوروں کو پانی میسر آتا اور کبھی نہ آتا، کئی دن تک وہ بھوکے پیاسے رہتے اور پھر انہیں کبھی پانی اوپر آ جاتا، ان کو تھوڑا سا پانی پلا دیا جاتا۔ اب اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کچھ لوگوں نے قصد کیا کہ وہ دوبارہ فقیر بابا کے پاس جائیں۔ فقیر بابا کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد سارا ماجرا سنایا کہ ہم نے پانی کی پہلے بہت قدر کی، توقیر کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی حفاظت کی، اپنی چیزوں کی طرح اس کا خیال رکھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سب کے اندر ہرس، لالچ، طمع، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں اس پانی کی بے توقیری شروع کر دی تو وہ پانی نیچے چلا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ ہمیں پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ فقیر بابا نے بڑے غور و خوض کیا اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ اس کے ارد گرد اتنے ہی جانور، اتنے ہی لوگ آباد کرنا کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، گنجائش ہے، اپنی گنجائش کے مطابق اس کے ارد گرد لوگوں اور جانوروں کو آباد کرنا، لیکن آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا۔ آپ نے اس کی بے توقیری کی، اس کے پانی کو مس یوز کیا، اس کو پھینکا، اس کو زمینوں کے اندر پھینکا ہے، اس کا چھڑکاؤ کیا اور یہ اللہ کی ایک نعمت کو آپ لوگوں نے برباد کر رکھ دیا۔ لہٰذا اب ایک وقت ہے کہ تم لوگ پھر بھی باز آ سکتے ہو کہ اگر تم لوگ اپنی نیتوں کو صاف کر لو تو یہ کنواں دوبارہ بھر سکتا ہے، ابھی وقت گیا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک کام کرو کہ سب لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک بہت بڑا برتن رکھا جائے، اس برتن کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، ہر شخص آئے اور ذرا سا کپڑا اٹھا کر اس کے اندر اپنے ہر جانور کے ایک دودھ کا کٹورا اس کے اندر ڈال دے، برتن کے اندر دیکھے نا، جیسے ہی وہ صبح ہو وہ سارے کا سارا دودھ اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا جائے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا
اور کنواں دوبارہ سے آ گیا۔ فقیر کا مسئلہ اصل میں کوئی منت کا نہیں تھا، فقیر ان لوگوں کی نیتوں کے حال دیکھنا چاہتا تھا۔ نمبردار آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل شام مغرب کی نماز کے بعد ہر شخص اپنے ہر جانور کا ایک ایک دودھ کا کٹورا لائے گا اور اس کے ڈرم کے اندر ڈالتا جائے گا، اور جیسے ہی یہ ڈرم بھر جائے گا تو ہم اس کو اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیں گے، اور جو شخص اس کام سے غافل رہا ہو یا وہ نہیں پہنچا تو اس کا وہ اپنے انجام کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ سب لوگوں نے نمبردار کی بات پہ لبیک کہا، لیکن وہ اندر سے بدلے نہیں تھے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ہر شخص مغرب کے بعد آیا، پہلا شخص آیا، اس نے کٹورا اٹھایا اور کٹورے میں دودھ کی جگہ گندا پانی لایا اور اس ڈرم کے اندر ڈال دیا کہ میرے بعد آنے والا شخص دودھ ڈال دے گا، میرا ایک کٹورا ڈالنے سے کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس نے پانی ڈالا ہے۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی یہی کیا کہ ایک کٹورا دودھ کی بجائے وہاں پانی ڈال دیا، اور اس نے بھی کہا کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس کے اندر دودھ ڈال دیں گے، میرا ایک پانی ڈالنے سے کسی کو کیا فرق پڑے گا۔ حتیٰ کہ دیکھتے 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 سب لوگ وہاں پر پانی ڈالتے گئے۔ جب صبح نمبردار نے ان سے کپڑا ہٹایا اور لوگوں کو بلوایا کہ آئیے اس ڈرم کو اٹھا کر ہم کنویں کے اندر ڈال دیں، لہٰذا جب وہ لوگ آئے تو ایک طرفہ تماشا تھا کہ اس ڈرم کے اندر یا اس برتن کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں تھا، سارے کا سارا پانی تھا۔ کسی شخص نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا کہ میرے ذمے جو ذمہ داری ہے اس کو نبھایا جائے، بلکہ ہر ایک نے اپنے ذمہ داری سے غفلت برتی، اپنی بدنیتی پر، اپنی بددیانتی پر جمے رہے اور انہوں نے پانی ڈال کر چلے گئے۔ ہمارا قومی المیہ یہی ہے کہ جب ہم پر کوئی اجتماعی ذمہ داری آن پڑتی ہے تو ہم اس سے پہلے تو بھاگ جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ میرے جانے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری جگہ وہ چلا جائے گا، میرا نہ جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے جو قومیں آباد ہوتی ہیں، جو قومیں عروج پہ جاتی ہیں، جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، جو لوگ اپنی بات منواتے ہیں، وہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ اگر میں نہ گیا تو میرے نہ جانے سے بہت بڑا فرق پڑے گا اور میری جگہ کون جائے گا، اور یہی احساس ذمہ داری انہیں منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ خیر، جب نمبردار نے اس ڈرم کی حالت دیکھی جس کے اندر ایک دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، اور وہ بڑے متوشش ہو کر فقیر کی جانب دوبارہ چلا اور جا کر بتایا کہ فقیر بابا، رات کو میں نے ایسا ہی عمل دہرایا تھا کہ سب لوگوں کو میں نے کہا کہ یہاں پر دودھ ڈالو، لیکن دودھ کی بجائے ہر شخص نے وہاں پر پانی ڈالا، کسی شخص نے بھی وہاں دودھ ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ فقیر کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کنواں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر دیا تھا، تمہاری نسلیں اس سے سیراب ہوتی رہیں، لیکن تم لوگوں نے اس کنویں کا خیال نہیں رکھا، تم لوگوں نے خود اس کنویں کو برباد کیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کنواں برباد ہوتا رہا اور تم لوگوں نے خیال نہیں کیا، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، ایک دوسرے کی طرف مذاق کرتے رہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے رہے، ایک دوسرے کی طرف ٹھٹھے کرتے رہے، ایک دوسرے پھر یہ خیال کرتے رہے کہ میرا اگر ایک نقصان ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، اس کے بھی تو 20 جانور ہیں، اس کے بھی تو 30 جانور ہیں، میرا نقصان ہو گیا تو اس کا بھی نقصان ہوگا، لہٰذا یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تم اس کنویں کو اپنا کنواں سمجھتے رہے اور سمجھتے رہے کہ اس کا اگر نقصان ہوا تو سب سے پہلے میرا نقصان ہوگا، کیونکہ میرے جانور، میری اولاد یہاں سے پانی پیتی ہے، سیراب ہوتی ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے، لہٰذا مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن تم لوگوں نے اس کو اجتماعی طور پر تباہ کیا، برباد کیا، تمہارے دیکھتے دیکھتے یہ اجڑا، لہٰذا بدنیتی اور بددیانتی کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ اور جو برباد کیا ہے اب میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جو برباد ہو چکا ہے وہ تم لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اب بھی تم نہیں سنبھلے ہو، تمہاری بددیانتی، تمہاری بدنیتی کا یہ حال ہے کہ ابھی تک تم اندر سے نہیں بدلے بلکہ باہر سے بدلے ہو۔ اگر تم اندر سے بدلتے، تم اخلاص کے ساتھ اس کے اندر پانی کی بجائے دودھ ڈالتے، تمہاری نیتوں کا پتہ چل جاتا کہ تمہارے اندر تغیر آ چکا ہے، تمہارے اندر تبدل آ چکا ہے، تم اب توبہ کر چکے ہو، لیکن اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، اب تم بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہو، اور ہو سکتا ہے
کہ تمہارا علاج یہی ہے کہ جب تم بدلو، ہر بندہ اپنی مطابق کوشش کرے کہ میں نے کنویں کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کی لک آفٹر کرنی ہے، اور اگر کہیں کوئی جانور اس کے آس پاس نظر آئے تو میں نے اس کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کو اس کے غلط پانی سے استعمال کا خیال رکھنا ہے۔ تب جا کر ہو سکتا ہے کہ یہ کنواں دوبارہ سے بھرنا شروع ہو جائے، لیکن اس کنویں کو بھرتے وقت لگے گا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ تم اپنی نیتوں کو بدل لو، بدیانتی سے باز آ جاؤ اور دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری اس خطا کو معاف کر دے، اسے تمہارے حال پر رحم آ جائے اور وہ تمہاری نسل پر کرم کر دے، ورنہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ دوبارہ سے اس کنویں کے لائق ہو سکو۔